अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मौजू मेरा अफ़गानिस्तानी है, यकीनन पाकिस्तान रिलेटेड है, अमेरिका है। मगर सबसे पहले मैं आपको ये कल जो मैंने हिंदुस्तान के हवाले से, मुत्तहदा हिंदुस्तान के हवाले से फतूहात के पर जो गुफ्तगू की कि हमने कभी कोई फ़तह बाहर जाकर नहीं की, तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बुरा मनाया। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मेरे मफ़हूम को गलत लिया गया, तो मगर मैं आखिर में करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आप सबको मुतमईन कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन बनती जा रही है। जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, बहुत परेशानी है और कारोबार दोबारा लिम्बो में चले गए हैं। जो मार्केट है, रियल एस्टेट की मार्केट बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है और जिन्होंने अभी हाथ में मकान खरीदे हैं बहुत परेशान हैं। सॉरी। और एक बहुत बड़ा कहते हैं कि जी फोरक्लोजर आने वाला है। नई साइंस आज अभी अभी मैंने देखा है, साइंस कहती है कि थर्ड बूस्टर, पहले तो वनरेबल को कहा जा रहा था ना कि वो अबव 65 बीमार लोग लगवाएंगे थर्ड बूस्टर, जो तीसरी वैक्सीन, मगर अब कहती है साइंस ने कहा कि नहीं, सबको तीसरा बूस्टर लगेगा। न्यूयॉर्क सिटी में तो जो वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे उन्हें $100 के रिवार्ड दे के कि जी प्लीज़ आइए $100 लीजिए, अगर आप कैश नहीं लेना चाहते तो थिएटर के टिकट ले लें, स्पोर्ट्स के पासेस ले लें, ट्रांसपोर्टेशन के जो कार्ड है मंथली वो देने को तैयार हैं। तो जिस पे किसी ने पूछा कि जिन्होंने पहले लगवा ली उन्हें क्या रिवार्ड है, तो मेयर डी ब्लाजियो कहते हैं कि आपका रिवार्ड ये है कि यू आर सेफ, यू आर ऑलरेडी डन इट एंड नाउ यू आर सेफ, दिस इज योर रिवार्ड। खैर एनीवे, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हैं स्प्रेड करने में, कि वो बगैर मास्क के फिरते हैं और वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं। तो उन पर मास्क मैंडेटरी किया जा रहा है जो वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। साथ में जो कल साइंसदानों ने एक अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा कि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है जैसे चिकन पॉक्स, कैन लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कैन स्प्रेड इजीली सेम एज लाइक चिकन पॉक्स, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कराची में तो लॉकडाउन हुआ है देखें, और हिंदुस्तान में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए मास्क पहनिए। पता नहीं ये दुनिया कब पहले की तरह खुलेगी, नहीं खुलेगी, कुछ नहीं पता। अपना भी ख्याल कीजिए, अपने घर वालों का, बहन भाइयों का, दोस्तों, रिश्तेदारों, शहर वालों और मुल्क सबका हम पर फर्ज बनता है। अब मैं आता हूं कि जनाब, मैंने कल आपको कहा था कि अगर एक जमहूरी गैर जानिबदार हुकूमत नहीं आई पाकिस्तान में तो आने वाले हालात बहुत बुरे होंगे। तो आज नजम सेठी ने पूरा एडिटोरियल लिखा है, और उससे ज़्यादा लिखने में और बोलने में बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया उसे कि डूबती इकॉनमी, आगे बढ़ती दहशतगर्दी, पहले से मौजूद इंतहा पसंदी और पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, मैंने सब कुछ यही कहा है, ये पाकिस्तान को किसी बड़े क्राइसिस का शिकार कर सकती है। फिर उन्होंने जो मौजूद नवाज शरीफ की और बिलावल की सियासत है और इमरान खान की, उस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे फैसला कर लिया है कि 2022-23 में भी इमरान को ही जितवाना है और कहीं अब नवाज शरीफ को नहीं जीतने देना है। मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इमरान खान अपने तौर पे नहीं जीत सकते, मगर जो इस्टेब्लिशमेंट ने परसेप्शन बना दिया है इमरान खान के ख़िलाफ़, उनको सपोर्ट करके, और इमरान खान ने ख़ुद भी कि एक पेश पे रहने का जो ड्रामा रचाया हुआ है, ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। जो नया सर्वे आया है जो 7,000 लोगों पर मुश्तमिल है और जो बहुत बड़ा नंबर होता है, बुज़दार हुकूमत से लेकर महंगाई और मुल्क की अनसर्टिनिटी पे इस्टेब्लिशमेंट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए
کہ عالمی تنہائی نے آپ کو پہلے ہی بہت کمزور کر دیا ہے. یہ نیا سینیریو جو بننے جا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ آپ کو وہاں لے جائے گا جس کی خواہش آپ کے دشمن 70 سال سے کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ محب وطن ہیں، یاد رکھیے گا، خوف سے بولتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں تا قیامت تک، مگر آپ کی جو بیہیویئر ہے وہ نہیں لگتا کہ یہ چلتا رہے. بہرحال یہاں یوسف موعد اور ISI چیف جنرل فیض حمید موجود ہیں. تو کل کسی نے کہا کہ معلوم کریں کہ یہ ایمبیسی میں کیوں رہ رہے ہیں. تو میں نے معلوم کیا ایمبیسی میں تو نہیں رہ سکتے، تو ایمبیسڈر کے گھر رہ رہے ہیں. تو پھر بتانے والے نے بتایا کہ یہ وہ اس خوف میں رہ رہے ہیں کہ کہیں ہوٹل میں رہتے تو بگ ہو سکتے تھے، ذاتی گفتگو بھی باہر جا سکتی تھی. تو پاکستان ایمبیسی ایک 5 منزلہ عمارت ہے. پاکستان ایمبیسی کے ایمبیسڈر کی جو رہائش کا ہے 5 منزلہ عمارت ہے، میں نے دیکھی ہوئی بھی ہے. فرسٹ فلور پہ تو مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، سیکنڈ فلور ایمبیسڈر اور ان کی فیملی کے لیے ہے، جس میں ایک میاں بیوی کا بڑا ماسٹر بیڈ روم ہے، پھر بچوں کے لیے، پھر اوپر 3 منزلیں ہیں جہاں گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں. تو یہ دونوں افراد بھی وہاں پر ہیں. ان کی ٹوٹل 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک سینٹرل کمانڈ کے جنرل سے ہوئی ہے پینٹاگون میں، ایک سیکورٹی ایڈوائزر سے ہوئی ہے، اور ایک مجھے نام یاد نہیں آ رہا. باقی اور لوگوں سے ملے، مگر یہ 3 بڑی ملاقاتیں. مگر جب یہ آئے ہیں تو سیکریٹری اسٹیٹ اینتھونی بلنکن انڈیا میں تھے اور ڈیفنس سیکریٹری فلپین میں تھے. تو میں نے ایک بہت ہی سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ سے پوچھا، رہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، بہت طویل عرصے سے رہتے ہیں. تو میں نے کہا حضور یہ کیا کہانی ہے کہ بلنکن بھی نہیں ہے ڈیفنس سیکریٹری. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی فون کر کے کہیں کہ حضور میں واشنگٹن آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں، تو میں منع تو نہیں کروں گا. میری اخلاقیات کہتی ہیں آ جائیے چائے پی لیجئے. مگر مجھے یہ پتا کہ آپ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو میں نے کہا کیا کریں، طالبان ہمارے کوئی کنٹرول میں تو نہیں ہے پاکستان کے. تو وہ کسی حد تک ہی سنیں گے، کہنے گے یار آپ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے چند سوالات پوچھے کہ نہیں، یہ میں ایز اے امریکن آپ سے سوالات پوچھ رہا ہوں جو امریکن یہاں جو پرسپشن ہے اور جو یہاں پر تھاٹ ہے اور جس پہ یقین ہے. کہنے لگے یہ طالبان کی سیاسی قیادت جو ہے مجلس شورا جسے کہتے ہیں کہاں رہتی ہے. میں نے کہا افغانستان میں. کہنے کہ آپ کی معلومات بڑی کمزور ہیں، وہ کوئٹہ میں ابھی بھی رہتے ہیں. وہ کوئی لڑتے تھوڑی ہیں جو افغانستان میں رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہاں سب سے پہلے اگر پاکستان کی حمایت کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ طالبان کن مدرسوں سے پڑھے ہیں. کہ افغانستان میں تو مدرسے نہیں تھے. بتایا گیا کہ جناب یہ سب پاکستانی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ جتھے بھر بھر کے جو راتوں کو نکلتے تھے تو کہاں سے جاتے تھے. پھر انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ کیانی سے کسی موقع پہ پینٹاگن میں پوچھا گیا کہ حضور یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے نا بہت تنگ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے حقانی. انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے. کہ ہاں وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک حقانی گروپ تھا طالبان جو آپ لوگوں اس کو بھی سپورٹ کرتا تھا. تو ان سے ہماری کوئی پرانی کوئی ہائی ہیلو تو ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. کہہ رہے تو وہ سب ہنسنے لگے تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے مگر پاکستان نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں کا پرسپشن ہے. تو اس لیے انہوں نے گفتگو بھی چھوڑ دی ہے. آئیے ملیے جائیے. آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان ایمبیسی میں یہ دونوں حضرات، مجھے نہیں پتا دونوں ISI چیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر یوسف موعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں اس وقت. اور تو مجھے 1-2 صحافیوں نے فون کیا اور پوچھا کہ سوالات. میں نے کہا آپ کیا سوالات کرنے، انہوں نے آپ کو کچھ بتانا تو ہے نہیں، بس اتنا پوچھ لیجیے گا کہ سیکیورٹی ایڈوائزر سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں 3 لائن کا پریس ریلیز آیا آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی کہ میٹ ایچ ادر اینڈ ڈسکس the situation of the region and we promise each other to work together or this and that. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کوئی، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں بات کرنے کو. کچھ بات ہوئی نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا.
تو اس سچویشن میں وہ آپ کو کوئی جواب تو دیں گے نہیں، خواب دکھاتے رہیں گے. تو بہرحال تو جب میں نے ڈپلومیٹ سے پھر پوچھا جن سے میری کل گفتگو ہوئی تھی، میں نے کہا جو میری اطلاع تھی، یہاں میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، میں نے کہا 10 دن پہلے مجھے 15 دن پہلے کسی نے کہا کہ ہم نے قائل کر لیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ دیکھیں ایز اے امریکن پاکستانی کہ دیکھیں یا تو ہم پاکستان کو مکمل چائنا کی گودی میں جانے دیں اور رشین کے ساتھ جانے دیں، یا پھر ہم انہیں اپنے قریب رکھنے کی کوشش کریں کسی صورت سے ہمارے اپنے انٹرسٹ میں. تو اگر بائیڈن کال کر لیں تو کچھ بہت سی چیزیں درست ہو سکتی ہیں. تو وہ فارمر ڈپلومیٹ بہت ہنسے اور کہنے لگے بائیڈن پاگل ہے جو کال کر لے، کہنے لگے کہ یہ ہماری ایک اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کر کے مل کے یا ٹیلی فون پہ بات کر کے پاکستانی میڈیا میں لمبی چوڑی خبریں چھپا لی جاتی ہیں کہ امریکہ سے یہ گفتگو ہو گئی اور معاملات درست ہو گئے اور دورہ کامیاب رہا اور کامیاب ڈسکشن ٹیلی فون پہ ہوئی اور سینیریو تبدیل ہو گیا. تو بائیڈن کو اور یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر بائیڈن کال بھی کر لیں گے کرٹیسی کی تو عمران خان سے بات ہونے کے بعد جو تماشا لگنا ہے وہاں کہ دیکھا امریکن لیٹ گئے اور فائنلی کال آ گئی اور اب پاکستان کے جو ہے نا اب وہ سارے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایج لیں اور اپنے عوام کو بے وقوف بنائیں، اس لیے وہ کال نہیں کر رہے اور ابھی نہیں کریں گے جب تک کچھ دینے کو نہیں ہوگا پاکستان کے پاس. ساتھ میں کل آپ نے سنا ہوگا کہ وزارت خارجہ امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں عدلیہ کے حوالے سے، پاکستان کی چھوٹی عدلیہ کے حوالے سے بڑی تنقید ہے جسے پاکستان نے مسترد کیا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں نے 2 دن پہلے ہی ویڈیو کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی چھوٹی عدلیہ اور عدالتی ادارے کیا کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. تو یہ رپورٹ بھی خاص موقع پہ آئی ہے. دیکھیں پاکستان کو ایک بات سمجھنی ہوگی، طالبان اگر کنٹرول میں ہیں، مجھے نہیں پتا، میں امریکن پرسپیکٹو سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے کروں گا. اگر کنٹرول میں ہیں تو امریکہ کو کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا. وہ چائنا کے بھی حق میں ہوگا، وہ بھارت کے حق میں بھی ہوگا اور سب سے زیادہ ہمارے حق میں ہوگا. وال اسٹریٹ جرنل میں یہ خبر آ چکی ہے کہ امریکن انٹیلیجنس کی جو پہلی رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ غنی حکومت ود ان 6 months کلیپس کر جائے گی، پھر بڑی خانہ جنگی ہوگی. یہ بھول جائیے کہ طالبان قبضہ کر کے حکومت چلا لیں گے اکیلے. مان لیتے ہیں اس ورژن کو کہ 70% پشتون ہے افغانستان، مگر 30% تو تاجک، ازبک، ہزارہ ہیں نا، وہ 50 سال سے لڑ رہے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے خاموش ہو جائیں گے؟ جب خانہ جنگی ہوگی آپ کے مہاجرین آئیں گے اور جب پوری دنیا آپ پر یہ شک کرتی ہو، ویسٹرن بلاک اور امریکہ، کہ آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں، تو کیا آپ کو امداد ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ ان ساری باتوں کو بہت غور سے سوچیے گا. پھر تحریک طالبان ہے، وہ حامد میر کا جو واشنگٹن پوسٹ میں کالم چھپا ہے نا کہ طالبان ڈبل کھیل رہے ہیں، تو مجھے کل کسی نے کہا ہے کہ یہ کالم اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. بتایا جا سکے اس کالم کی روشنی میں کہ دیکھیں طالبان تو ہمیں بھی ڈاج دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیٹس ناٹ دا سچویشن، یہ سچائی نہیں ہے. تو اس سچویشن میں پاکستان کو، اور دوسری اہم بات جو آج نجم سیٹھی نے بھی کہا کہ اگر آپ کے یہاں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوا، آپس کے تعصبات ختم نہیں ہوئے، اور عمران خان جس لہجے میں بات کرتے ہیں اس میں یہ بھی یاد آ گیا کہ مجھے فارمر ڈپلومیٹ نے کہا کہ عمران خان کی زبان سے یہاں لوگ بہت تنگ ہیں. ان کا کہ ڈپلومیسی میں ایک زبان ہوتی ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان نے کہیں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسکروڈ اپ کا جو مطلب لوگ سمجھتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ان کا وہ یہ بھی تو کہہ سکتے نا کہ امریکہ میس ان افغانستان اور سو مینی تھے ورڈ استعمال ہو سکتے تھے. تو جو زبان ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. اسی طرح اپوزیشن کے حوالے سے عمران خان کی جو زبان ہے، جو اسٹائل ہے کہ وہ طالبان کے اور اس کی تو صلح کرانا چاہتے ہیں غنی حکومت کی، مگر اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایران اور سعودی عرب کی بھی صلح کرانا چاہتے تھے جبکہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا.
اور اپنے یہاں اپوزیشن کو تن کے رکھو کی پالیسی پر عمل کریں گے، خوش ہوں گے اگر ان کے وزیر گالیاں دیں۔ اس ساری سچویشن میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پاکستانی عوام اس موقع پہ نہ سمجھے اور انہوں نے اپنی حکومت پر، اپنی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ نہ ڈالا تو بھگتیں گے آپ لوگ۔ دیکھیں یہ سب بھاگ جائیں گے اور اسی ویسٹرن ورلڈ میں بھاگیں گے، عمران خان بھی آ جائیں گے اور محترم جناب جنرل قمر باجوہ کے بچے بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ اور ہاں وہ پتہ چلا کہ شجاع پاشا آئی ایس آئی کے سابق چیف جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی، آخر انہیں بھی نواز دیا گیا، جو انہوں نے خدمت کی تھی عمران خان کی اس کا صلہ دے دیا، پاکستان اسٹیل مل کا انہیں چیئرمین بنا دیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی کسر رہ گئی تھی۔ تو یہ فوجستان زیادہ عرصے نہیں چلے گا اگر اس میں عوامی ول شامل نہیں ہوئی اور عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ جو لوٹ مار آپ نے مقبوضہ آزاد کشمیر میں کی ہے اور جو افغانستان میں کر رہے ہیں، اس کا سب کا آپ کو ایک دن جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ جوابات نہیں دیے تو بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیے۔ بہرحال یہ سچویشن ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے منڈے کو بات کروں گا، کل میں چلوں گا، چھٹی سنڈے ہے تو انشاءاللہ آپ سے بات۔ ہاں سوری اب میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو میں نے کل ہندوستان کی فتوحات کے حوالے سے بات کی تھی۔ دیکھیں جناب، یہ انسانی فطرت ہے، طاقت، بالادستی۔ انسان ہمیشہ سے طاقت کا پجاری رہا ہے۔ مذاہب سے لے کر میں نیچے تک آؤں گا تو بہت سے لوگوں کو بہت برا لگ جائے گا۔ یہ جزا سزا کے سارے نظام یہ طاقت بیس پہ۔ اور پھر ہندوستان تو وہ ہے کہ جس نے فلاسفی دی اہنسا اور ہنسا کی، تو کہیں اہنسا تھی تو ہنسا سامنے آیا نا۔ رام اتارے گئے، بدھا آئے، درجنوں سینکڑوں پیغمبر اترے وہاں، انسانی وحشت کو روکنے کے لیے اتارے گئے نا۔ یہ انسانی وحشت ابھی تک جاری ہے، ایک دوسرے پر بالادستی کی۔ بس فرق اتنا ہے کہ باقی دوسری قومیں کہیں جڑ جاتی تھیں تو وہ دوسروں پر حملہ آور ہو جاتی تھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے متحدہ ہندوستان کے لوگوں کا، اس خطے کے، انہیں آپس سے ہی فرصت نہیں ملی لڑنے سے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر حملہ آور آتے رہے اور ہماری دشمنیوں کا فائدہ اٹھا کر ہم پر قبضہ کرتے رہے اور ہمیں غلام بناتے رہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی اہنسا پرست تھے، انسان دوست تھے اور ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ باہر جا کر قبضہ کریں، وہ کسی وشفل تھنکنگ کا شکار ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، کسی کو بحث کرنا ہو تو میں چندر گپت سے لے کر چاکیہ تک اور نیچے راجپوتوں تک آنے کو تیار ہوں کہ وہ راجپوت جو انگریز کے دور میں بلکہ کہنا چاہیے مغلوں کے دور میں جب حملے ہو رہے تھے تو انہیں آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں تھی، ان کی غیرت شرم آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ اور بابر کو جوہدہ دے کے میواڑ بچانا پڑا تھا۔ اگر وہ آپس میں لڑے ہوئے نہ ہوتے تو شاید یہ سچویشن نہ ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ جناب میں نے یہ پروموٹ کیا کہ ہم حملاور ہونے چاہیے تھے، اور جن صاحب نے مجھے کہا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ اگر ہمیں قبضہ کرنا ہوتا، فتوحات ہوتی تو ہم بنگلہ دیش پہ کر لیتے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، آپ بنگلہ دیش پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کی جو سیاسی مجبوریاں تھیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھیں، ایک لمبی بحث ہے۔ دوسرے، بنگلہ دیش آپ ہی کا پارٹ ہے، تب اسی خطے کا حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں غور سے دیکھیے گا کہ انسانی وحشت ابھی کم نہیں ہوئی۔ جب اپنے اندر طاقت آ جاتی ہے، جب اجتماعیت اختیار کر لیتے ہیں تو انسان ابھی باہر قبضے کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے عام ہم دیکھتے ہیں نا، دولت مند، ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، بہت ٹائم لگ جائے گا، کہ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا زمیندار، مافیا گروپ، تو ہاتھ پیسے لگ جائیں، طاقت آ جائے تو محلے پر، شہر پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، بیوروکریسی کو غلام بنا لیتا ہے، سینکڑوں ہزاروں مرڈر کر دیتا ہے،
ہندوستان کی درجنوں فلموں کا میں حوالہ دے سکتا ہوں اس حوالے سے کہ کیسے کیسے انتہا کے ظلم دکھائے جاتے ہیں جو کہیں ہمارے انسانی معاشرے میں موجود ہے. تو ایک لمبی بحث ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں کہ انسانوں پہ کنٹرول رکھیں، نہیں، میری ساری عمر اس کے خلاف کٹی ہے جدوجہد کرتے ہوئے. اور ان کو بھی میں بتا دوں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں مغرب میں رہتا ہوں، ویل سیٹلڈ. میں نے 35 سال باقاعدہ مزدوری کی ہے، قلم کی مزدوری کے ساتھ. میں اخبار بھی ڈسٹریبیوٹ کیا کرتا تھا خود مائسل، برف میں، پانی میں. میں کلیکشن بھی کرتا تھا، میں اشتہار بھی لیتا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی مزدوروں کی طرح کاٹی ہے اور میں نے کوئی شہرت نہیں لی. میں نے 27 سال اخبار نکالا، اپنی تصویر نہیں چھپنے دی. یہ ویڈیو کا دور ہے تو مجبوراً آپ کو نظر آتا ہوں. میں نے کبھی کسی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کسی وزیر، کبھی کسی کے ساتھ اپنی تصویر نہیں بنوائی. میں نے کبھی کسی بڑے افسر کو، کسی سیاستدان کو اپنے گھر نہیں بلایا جبکہ میرے درجنوں تعلقات تھے. میں نے کبھی کسی تقریب میں کسی افسر کو، کسی بڑے دانشور کو تو بلایا ہوگا، کسی حکمران کو نہیں بلایا. تو میں بہت ایک مزدور سا آدمی ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں. اور آخری بات کہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب پاکستان میں کچھ بھی کر لیں، الیکشن غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، انٹرنیشنل کسی فورم کو بلانا پڑے گا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اگر ہم نے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے اسے کیا کرنا ہے. اللہ حافظ.